अरे मानूर, तुम फिक्र ही ना करो। सुबह तक जब इन्हें होश आएगा, सब बर्बाद हो चुका होगा। बहुत पारसा बनती है ना तुम्हारी ये भांजी। अब सुबह इसकी पाक दामनी सब देखेंगे। वो शातिर अंदाज में बोला तो बल्किस बेगम मुस्कुरा दी। ये झूठ है मुमानी जान, हम ऐसे नहीं। हम नहीं जानते ये यहाँ। पाकीज़ा रो रो के अपनी पाक दामनी का यकीन दिलाती रही, लेकिन फारिस के लब सिए हुए थे। निकाले इस बदचलन को घर से। बल्किस बेगम की बात पे मामू के दिल में ठीस सी उठी। मैं पाकीज़ा से निकाह करना चाहता हूँ। अचानक फारिस ने फैसला लिया। वो इनकार करती रही, लेकिन मामू ने इसका निकाह कर दिया। हम आपको अपना शोहर नहीं मानते, मैं खुद मनवा लूंगा। वो इसे अपनी तरफ खींचता। हवेली की खामोशी में एक अजीब सी घुटन और तन्हाई का राज था। जब पिछले कई पहरों से मुसलसल भूखी प्यासी और सदमे से नढाल पाकीज़ा का बुखार से तपता हुआ जिस्म अब जवाब देने लगा था। वो बेड के कोने में बेसुध पड़ी हुई थी और इसके होंठ बुखार की शिद्दत से खुश्क होकर फट चुके थे। वो वक्फे वक्फे से नींद और बेहोशी के दरमियानी कैफियत में हिज़्यान बक रही थी, और इसके मुंह से सिर्फ मुमानी जान मुझे मत मारो, मामू जान मुझे बचा लें, जैसी टूटी फूटी सिसकियां निकल रही थीं। रात के सन्नाटे में जब फारिस अपने मखसूस पुर इसरार अंदाज में कदम उठाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, तो इसकी नज़र पाकीज़ा के पीले पड़ते चेहरे और पसीने से शराबूर पेशानी पर पड़ी। वो फौरन इसकी तरफ बढ़ा, और जैसे ही इसने पाकीज़ा का हाथ पकड़ा, तो बुखार की तपिश से फारस के दिल में जैसे एक अनजाना सा जल्जला पैदा कर दिया। इसका सख्त कीर चेहरा एक लम्हे के लिए इस तरह से बदल गया। इसने फौरन मुलाजमा को दौड़ाया और पानी की पट्टियों और दवाइयों का इंतजाम किया। पूरी रात हवेली के इस वसी और इस कमरे में फारस की जागती आंखें और इसकी बेचैन उंगलियां पाकीज़ा की पेशानी पर ठंडी पट्टियां रखती रहीं। वो इंसान जिसे पाकीज़ा जालिम, साजिशी और अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी, वो रात भर एक खामोश मुहाफ़िज़ की तरह इसके सराहने बैठा रहा, इसे बुखार की अज़ियत से निकालने की जद्दोजहद कर रहा था। सुबह की पहली किरणों ने जब कमरे की रोशन किया, तो बुखार उतरने के बाद पाकीज़ा की आंखें धीरे से खुली। इसे अपने करीब किसी के होने का एहसास हुआ, और जब इसने नज़रें घुमाई, तो ये मंजर देखकर इसकी धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक गईं कि फारिस बेड के करीब कुर्सी पर टेक लगाए सो रहा था, और इसके एक हाथ ने पाकीज़ा का हाथ नरमी से थाम रखा था। कुछ देर के लिए पाकीज़ा को फारिस के चेहरे की थकन और पुरसुकून नींद में एक मासूमियत सी नजर आई, लेकिन अगले ही पल मोमानी और महानूर की बातें इसके जहन में गूंजने लगी कि कैसे इस शख्स ने इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। इसकी आंखों में दोबारा वही नफरत और गुस्सा उभर आया, और इसने झटके से अपना हाथ फारिस की गिरफ्त से छुड़वाया। इस अचानक हरकत से फारिस की आंख खुल गई। इसने अपनी गहरी सुर्ख और नींद से बोझिल आंखों से पाकीज़ा के गुस्से भरे चेहरे को देखा, तो इसके लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। इससे पहले कि पाकीज़ा कोई तलख बात कहती, फारिस अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अपने चेहरे की तमाम तर सर्द मेहरी को वापस लाते हुए इंतहाई तंजिया लहजे में बोला, हमदर्दी की उम्मीद मत रखना पाकीज़ा। मैंने रात भर सिर्फ इसलिए जाकर तुम्हारा बुखार उतारा है कि अगर तुम मर जाती तो मेरे इंतकाम का मज़ा ही किरकिरा हो जाता। तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी कैद में सिसक सिसक कर गुजरेगी। फारिस के ये जुमले कटे जालमाना और दिल चीर देने वाले अल्फाज सुनकर पाकीज़ा की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया, और सूरज की रोशन किरणें हवेली के संगलाख और ऊंचे तरो दीवार पर पड़ रही थीं। लेकिन पाकीज़ा के दिल की दुनिया में अब भी वही रात का अंधेरा और खौफ तारी था। जब एक सुबह फारिस किसी ज़रूरी काम से शहर की तरफ निकल गया, और हवेली के आहनी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से बल्किस बेगम और मानूर अपने जहर आलूद इरादों के साथ बाहर निकलीं और सीधा पाकीज़ा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बेड पर गुमसुम बैठी पाकीज़ा ने चौंक कर सर उठाया, तो अपने सामने मोमानी जान और मानू को पाकर इसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया, और वह भागकर बल्किस बेगम के गले लग गई, क्योंकि वो अभी तक इनकी मकारियों से बेखबर इन्हें अपना वाहिद खूनी रिश्ता समझती थी। बल्किस बेगम ने झूठी हमदर्दी का लिबादा ओढ़ते हुए इसके माथे को चूमा और नकली आंसू बहाते हुए महानूर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। मेरी बच्ची, इस दरिंदे ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। हम तो रात दिन तुम्हारे इस कैद पर होते हैं। बल्किस बेगम ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए वो जहरीला तीर चलाया, जिसने पाकीज़ा की रूह तक को छलनी कर दिया।
تمہیں کیا لگتا ہے پاکیزہ کہ فارس نے اس رات تمہاری عزت بچانے کے لیے تم سے نکاح کیا تھا؟ نہیں میری بے وقوف بچی، وہ دراصل سالوں سے مانور کے عشق میں پاگل تھا اور اسے پانا چاہتا تھا، لیکن تمہارے ماموں نے خاندانی دشمنی کی وجہ سے انکار کر دیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے فارس نے اس رات تمہارے کمرے میں وہ سارا ڈرامہ رچایا تاکہ تمہاری عزت کو خاک میں ملا کر تمہارے ماموں کا غرور توڑ سکے اور تم سے مجبوری کا نکاح کر کے ساری زندگی ماہنور کے خاندان کو تڑپا سکے۔ تم تو اس کے لیے صرف ایک انتقام کا مورا ہو، وہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی پاکیزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پچھلی رات فارس کی وہ پٹیاں رکھنا اور اس کی آنکھوں کی وہ نرمی جو پاکیزہ کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر رہی تھی، وہ سب ایک سراب بن کر ٹوٹ گیا اور اسے فارس دنیا کا سب سے غلیظ اور ظالم انسان لگنے لگا، جس نے اپنے عشق کی خاطر ایک یتیم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ ابھی وہ مانور کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور کمرے کا درجہ حرارت جیسے نقطۂ انجماد تک گر گیا۔ دروازے پر فارس کھڑا تھا اور اس کی خون آشام آنکھوں میں ایسا غضبناک طوفان تھا جسے دیکھ کر بلقیس بیگم اور مانور کے چہروں سے خون نچڑ گیا اور وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئیں۔ فارس نے اپنے بھاری اور روبدار قدموں سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ان کی طرف ایک ایسی شعلہ بار نگاہ ڈالی کہ جیسے وہ انہیں کچا چبا جائے گا، اور اس نے آگے بڑھ کر ماہنور کے بازو کو سختی سے جھٹکا دیا اور بلقیس بیگم کی طرف انگلی اٹھا کر ایسی گرجدار اور ہیبت ناک آواز میں دھاڑا کہ حویلی کی دیواریں بھی لرز اٹھیں۔ کس کی اجازت سے میرے اس گھر میں قدم رکھا تم لوگوں نے؟ اگر آج کے بعد تمہارا سایہ بھی میری حویلی یا میری بیوی کے آس پاس پھٹکا تو خدا کی قسم تم دونوں کو اسی حویلی کے تہہ خانے میں زندہ کاٹ دوں گا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ فارس نے ان دونوں کو لفظی طور پر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ جب وہ اپنا ہامتا ہوا پلٹا تو سامنے پاکیزہ کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں بلکہ ایک وحشت ناک نفرت تھی۔ جانور ہیں آپ، ایک ظالم اور غلیظ انسان جس نے ماہنور کو پانے کی ضد میں میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آپ نے مجھ سے انتقام لیا ہے نا؟ پاکیزہ چیختے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی، لیکن فارس ایک پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہا۔ اسے پاکیزہ کی زبان سے بلقیس بیگم کے بونے ہوئے زہر کو سن کر اتنا شدید تکلیف ہوئی کہ اس نے اپنی صفائی دینے کے بجائے اپنی انا کے خول میں واپس جاتے ہوئے پاکیزہ کے دونوں کندھے کو اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کی ہڈیاں دکھ گئیں۔ فارس نے اسے اپنے اتنے قریب کیا کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ رات کی سیاہی نے حویلی کو ایک بھیانک اور پرخوف غلاف میں لپیٹ لیا تھا، لیکن پاکیزہ کے اندر کا طوفان اس تاریکی سے بھی زیادہ گہرا اور خوفناک تھا۔ دن بھر کے انکشافات اور فارس کی اس صفاقانہ اعتراف نے کہ وہ محض ایک انتقام ہے، پاکیزہ کی روح تک کو چھلنی کر دیا، اور اب اس سونے کے پنجرے میں ایک پل بھی گزارنا اسے اپنی موت کے مترادف لگ رہا تھا۔ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے وہ مسلسل رو رہی تھی کہ اچانک اس کے اندر ایک عجیب سی بغاوت اور ہمت نے جنم لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ظالم شخص کی قید میں مزید ذلیل نہیں ہوگی اور اپنے والد ہمدرد یعنی اپنے ماموں جان کے پاس واپس چلی جائے گی، جو اسے اس درندے سے ضرور بچا لیں گے۔ یہی سوچ کر اس نے رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی موت جیسی خاموشی میں ڈوب چکی تھی اپنے قدموں کو حرکت دی۔ اسے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھا اور کانپتے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ نہایت آہستگی سے کھول کر باہر رازداری میں جھانکا، جہاں گپ اندھیرے میں صرف چند مدھم بلبوں کی زرد روشنی دیواروں پر خوفناک سائے بنا رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا کر اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی دھڑکن کی آواز ہی کسی ملازم یا پہرے دار کو نہ جگا دے۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ چپتی اور دبے قدموں چلتی وہ حویلی کے اس پچھلے اور ویران دروازے کی طرف بڑھنے لگی، جس کے بارے میں اس نے دن کے وقت ملازماؤں کو بات کرتے سنا تھا کہ وہ راستہ سیدھا پچھلی سڑک کی طرف نکلتا ہے اور وہاں پہرا بھی نہیں ہوتا۔ ہر گزرتا پر اس کے لیے ایک صدی جیسا تھا، کبھی کسی کھڑکی کے کھڑکنے کی آواز تو کبھی ہوا کی سائیں سائیں کرتے شور سے اس کی جان نکل جاتی، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھی۔ وہ بس اس جہنم سے فرار چاہتی تھی۔ آخرکار اس کی نظر اس پرانے بھاری اور آہنی دروازے پر پڑی جس کے اس پار اس کی آزادی اور ماموں جان کی پناہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک ابھری اور اس نے تیزی سے قدم بڑھا کر اپنے کانپتے ہوئے ٹھنڈے ہاتھوں سے اس لوہے کے بڑے سے ہینڈل کو پکڑا اور پوری طاقت سے اس نیچے کی طرف دبایا، دروازے کو باہر کی طرف دھکیلا۔ دروازے کے نیچے کے قبضوں سے پیدا ہونے والی ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ ہی باہر کی یکبستہ اور آزاد ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے قدم باہر نکالنا ہی چاہا کہ اچانک اندھیرے میں
ایک مخصوص سی کلک کی آواز گونجی اور ایک شعلہ بھڑکا جس کی پراسرار پیلی روشنی نے سامنے کھڑے وجود کے چہرے کو روشن کر دیا۔ پاکیزہ کے قدم وہیں زمین پر گڑ گئے۔ اس کے حلق سے ایک کھٹی کھٹی سی چیخ نکلنے کو بے تاب تھی اور اس کا سارا خون جیسے برف بن گیا، کیونکہ دروازے کے بالکل سامنے اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگائے سرد مہری سے سگریٹ جلاتا ہوا کوئی اور نہیں بلکہ فارس کھڑا تھا۔ فارس کی خونخوار اور گہری آنکھیں جن میں اس وقت الاؤ دہک رہے تھے، سیدھی پاکیزہ کے خوف سے پیلے پڑتے چہرے پر گڑی تھی۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا، دھواں فضا میں چھوڑا اور اپنے بھاری گرجدار اور دل دہلا دینے والے قدموں سے پاکیزہ کی طرف بڑھتے ہوئے ایک خنجر جیسی تیز سرگوشی کی۔ فارس کی وہ دہلا دینے والی دھمکی سن کر پاکیزہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ فرار کی کوئی اور ناکام کوشش کرتی، فارس نے انتہائی درستگی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے واپس حویلی کے اندر لے آیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ پاکیزہ کی کلائی سرخ ہو گئی، لیکن فارس کی آنکھوں میں سلگتی وحشت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اس نے پاکیزہ کو اس کے پرتعیش لیکن قید خانے جیسے کمرے میں دھکا دے دیا اور باہر سے دروازہ لاک کر کے اس کا موبائل فون بھی اپنے قبضے میں لے لیا تاکہ وہ کسی سے رابطہ نہ کر سکے۔ رات کی اس پہر کمرے کی تنہائی اور دروازے کے باہر پہرے داروں کے قدموں کی آہٹ نے پاکیزہ کے دل میں ایک عجیب سی دہشت بٹھا دی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی اور صبح کی روشنی پھیلنے تک اس کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت جب حویلی میں ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، فارس بھی کہیں باہر گیا ہوا تھا، پاکیزہ مارے بے چینی کے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اس سے اس گھٹن زدہ ماحول میں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر فارس کی اس بڑی سی الماری پر پڑی جس کا ایک دراز ہمیشہ لاک رہتا تھا۔ پاکیزہ کے دل میں ایک انجانی سی کھوج اور تجسس نے جنم لیا۔ اس نے سوچا شاید اس الماری میں اس ظالم انسان کی کوئی ایسی کمزوری یا راز چھپا ہو جو اس قید سے رہائی دلا سکے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ایک چھوٹی سی چابی اور ہیئر پن نکال کر کانپتے ہاتھوں سے اس الماری کے خفیہ دراز کا لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد اچانک ایک ہلکی سی کلک کی آواز دراز کے ساتھ دراز کھل گئی۔ پاکیزہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس نے جلدی سے دراز کے اندر جھانکا تو وہاں کچھ پرانی فائلوں کے نیچے ایک سیاہ رنگ کی بوسیدہ سی ڈائری اور کچھ پرانی تصویریں رکھی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تصویریں اٹھائیں تو اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ پاکیزہ کے مرے ہوئے والد کی تھیں، جن کے ساتھ ایک خوبرو نوجوان مسکرا رہا تھا، اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ خود فارس تھا۔ پاکیزہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میرے بابا اور یہ ظالم انسان، ان کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات طوفان برپا کر رہے تھے، بلکہ اس بیگم کی وہ جھوٹی کہانی کہ فارس نے ماہنور کے لیے انتقام لیا اب اسے ریت کی دیوار کی طرح گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ سیاہ ڈائری کھولی جس کے پہلے ہی صفحہ پر اس کے والد کی لکھائی میں کچھ ایسا درج تھا جس نے پاکیزہ کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے ابھی وہ راز پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ پاکیزہ کے ہاتھ سے تصویریں چھوٹ کر زمین پر گر گئیں اور اس نے وحشت زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں فارس ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کی نظریں پاکیزہ کے ہاتھ میں موجود اس ڈائری پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا۔ اس میں صرف غصہ نہیں بلکہ ایک ایسا خوف اور اضطراب تھا جو پاکیزہ نے فارس کے ان پراسرار آنکھوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فارس نے ایک ہی جست میں آگے بڑھ کر پوری طاقت سے وہ ڈائری پاکیزہ کے ہاتھ سے چھین لی اور اس کا بازو دبوچ کر گرجدار اور ہیبت ناک چیخ ماری۔ ڈائری والے واقعے کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی کشیدگی اور تناؤ پھیل گیا، لیکن پاکیزہ کے دل میں اپنے مرے ہوئے باپ اور فارس کے اس پراسرار تعلق کو جاننے کے الجھن نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ اسے ہر قیمت پر اپنے ماموں جان تک پہنچنا تھا تاکہ وہ اس طلسماتی قید خانے اور فارس کے بچھائے ہوئے اس بھیانک جال سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکے۔ قسمت نے اس کا ساتھ کچھ یوں دیا کہ اگلے ہی دن فارس کو کسی انتہائی اہم کاروباری مجبوری کے تحت شہر سے باہر جانا پڑ گیا، اور اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکیزہ نے حویلی کے پچھلے حصے میں موجود پرانے اسٹور روم کی کھڑکی سے فرار ہونے کا وہ خطرناک منصوبہ بنا لیا جس میں ذرا سی بھی چوک اس کی موت کا پروانہ ہو سکتی تھی۔ دوپہر کے سنسان پہر جب پہرے داروں کی ڈیوٹی بدل رہی تھی، پاکیزہ نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اس تنگ کھڑکی سے کود کر حویلی کی عقبی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے اور وہ کچی پکی سڑکوں پر دیوانہ وار بھاگتی ہوئی شہر کے اس ویران اور سنسان علاقے تک پہنچ گئی جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ اس نے ایک راہگیر کی منت سماجت کر کے اس کا فون مانگا اور روتے ہوئے کانپتی انگلیوں سے اپنے ماموں جان کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کمال احمد کے بظاہر ہمدردانہ آواز سن کر پاکیزہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔
ماموں جان مجھے بچا لیں، میں اس ظالم کی قید سے بھاگ آئی ہوں، میں اس پرانی مل والے سنسان روڈ پر اکیلی کھڑی ہوں، خدایا مجھے یہاں سے لے جائیں۔ ماموں نے اسے تسلی دی کہ وہ وہیں چھپ کر انتظار کرے، وہ فوراً گاڑی بھیج رہے ہیں۔ پاکیزہ نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا اور ایک پرانی دیوار کی اوٹ میں بیٹھ کر اپنے مسیحا کا انتظار کرنے لگی، لیکن اسے خبر نہ تھی اس کا وہ نام نہاد مسیحا دراصل موت کا ایک ایسا بھیانک فرشتہ ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے کہ اچانک دو خستہ حال گاڑیاں دھواں اڑاتی ہوئی آئیں اور پاکیزہ کے بالکل سامنے آ کر رکیں۔ پاکیزہ خوشی سے اچھل پڑی کہ شاید ماموں جان آ گئے، لیکن گاڑیوں کے دروازے کھلے تو ان میں سے انتہائی غلیظ اور خوفناک شکلوں والے گنڈے کہکے لگاتے ہوئے باہر نکلے اور انہوں نے پاکیزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پاکیزہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی اور وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلائی، کون ہے تم لوگ؟ میرے قریب مت آنا۔ لیکن ان گنڈوں کے سردار نے ایک شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ہمیں تو تیرے اس ہمدرد نے بھیجا ہے جس کا تو انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، آج اس طوطی کی گردن ہمیشہ کے لیے مڑوڑ دو۔ یہ سن کر پاکیزہ کے دماغ پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ ماموں جان نے انہیں بھیجا؟ یہ کیسا بھیانک سچ تھا! اس سے پہلے کوئی صدمے سے سنبھل پاتی، ایک گھنٹے نے جبک کر پاکیزہ کا دوپٹہ کھینچا اور دوسرے نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ پاکیزہ نے اپنی زندگی کی سب سے بھیانک اور دردناک چیخ ماری، بچاؤ، کوئی ہے جو مجھے بچائے۔ اس کی چیخ ابھی فضا میں گونج رہی تھی، اچانک اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی ویگو گاڑی طوفان کی رفتار سے آئی اور اس کے بریکوں کے دل دہلا دینے والی چنگھاڑ نے ان گنڈوں کے قدم زمین میں گھاڑ دیے۔ گاڑی کے ٹائروں سے اڑنے والی دھول ابھی چھٹی ہی نہیں تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور اس میں سے ایک ایسا غضبناک اور خونخوار وجود باہر نکلا جسے دیکھ کر پاکیزہ کے ساتھ ساتھ ان موت کے سوداگروں کی بھی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ گاڑی کے دروازے سے باہر نکلنے والا فارس کوئی سپر ہیرو نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا عام انسان تھا جس کی رگوں میں اس وقت صرف پاکیزہ کو بچانے کی فکر اور ایک وحشت دوڑ رہی تھی۔ اس نے بغیر کسی فلمی ڈائیلاگ یا طویل توقف کے سیدھا اس گنڈے پر چھلانگ لگا دی جس نے پاکیزہ کے بال جکڑے ہوئے تھے۔ یہ کوئی روایتی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ایک بے ساختہ اور جان لیوا جھڑپ تھی جس میں فارس اکیلا اور تعداد میں زیادہ تھے۔ گھونسوں اور ٹھڈوں کی بارش میں فارس کی ہونٹ سے خون بہنے لگا اور اس کی قمیض پھٹ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دیوانگی تھی کہ وہ ہر ضرب سہ کر بھی دوبارہ ان پر چپٹ رہا تھا، جیسے اسے اپنی جان سے زیادہ اس کھنڈر میں سہم کر رونے والی لڑکی کی عزت عزیز ہو۔ پاکیزہ دیوار کے ساتھ لگی صدمے اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ جس ماموں کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، اس نے ان درندوں کو بھیجا، اور جس کو وہ ظالم سمجھ کر اس سے بھاگی تھی، وہ آج اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے۔ فارس نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے ان گنڈوں کو پیچھے دھکیلا اور پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی اوٹ میں لیا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی اور وہ تھکن سے چور تھا، لیکن اس کا ایک بازو پاکیزہ کے گرد ایک مضبوط حصار کی طرح تھا۔ اس کھینچتانی میں جب فارس نے ایک گنڈے کو زمین پر گرایا، اچانک پیچھے سے آنے والے دوسرے گنڈے نے بوکھلاہٹ اور غصے میں اپنی جیب سے ایک لمبا خنجر نکالا اور بے دردی سے فارس کی پسلیوں کے قریب گھونپ دیا۔ ایک دلخراش خاموشی چھا گئی، گنڈے خون دے کر گھبرا گئے اور فوراً اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگ نکلے، جبکہ فارس کے جسم میں جیسے جان نہ رہی۔ اس کی گرفت پاکیزہ کے ہاتھ میں ڈھیلی پڑ گئی اور لڑکھڑا کر سیدھا پاکیزہ کے قدموں میں گر گیا۔ پاکیزہ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیوانہ وار زمین پر بیٹھ کر فارس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ فارس کے گرم خون سے لت پت ہو چکے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ فارس آنکھیں کھولے، خدارا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ پہلی باری سے اس کے نام سے پکارتے ہوئے بچوں کی طرح بلک کر رو رہی تھی۔ فارس نے اپنی بھاری اور تکلیف سے بوجھل ہوتی ہوئی آنکھیں بمشکل کھولیں۔ اس کے چہرے پر اس وقت کوئی سرد مہری یا رعونت نہیں تھی، بلکہ ایک بے حد تھکا ہوا، سچا اور کمزور انسان تھا جس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے پاکیزہ کے آنسو صاف کیے اور انتہائی مدھم اور ٹوٹی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، میں نے کہا تھا نا کہ میری جان چلی جائے گی، لیکن میں تم تک کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز ڈوبنے لگی اور ہاتھ بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ پاکیزہ کی گود میں فارس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہسپتال کی لمبی اور سرد راہداریوں میں دوڑتے ہوئے اسٹریچر کے پہیوں کی دلخراش آوازیں پاکیزہ کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپڑے اور یہاں تک کہ روح بھی فارس کے اس سرخ اور گرم خون سے لت پت تھی جس نے آج اس کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر لگی سرخ بتی کی وحشتناک چمک پاکیزہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ رکنے والا سیلاب لا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر فرش پر بیٹھی اپنے کانپتے اور خون آلود ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن کی اسکرین پر پچھلے چند منٹوں کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ کیسے اس شخص کو ظالم، درندہ اور اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھ کر ہر پل کوسا تھا، کیسے وہ اس کی ہر بات کو انتقام سمجھ رہی،
لیکن در حقیقت موت کا وہ بھیانک جال تو اس کے اپنے سگے ماموں نے بچایا تھا، جسے وہ اپنا واحد مسیحا سمجھ کر اس کے پاس پناہ مانگنے جا رہی تھی۔ آج اس خون نے پاکیزہ کی آنکھوں پر بڑی ہر غلط فہمی اور نفرت کی پٹی کو بے دردی سے نوچ ڈالا۔ وہ پہلی بار ہسپتال کی اس ٹھنڈے فرش پر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس شخص کی زندگی کی بھیک مانگی جس کے مرنے کی دعائیں وہ کل تک مانگا کرتی تھی۔ کئی گھنٹوں کی اذیتناک اور جان لیوا خاموشی کے بعد آخرکار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نے باہر آ کر تھکن بھرے انداز میں بتایا کہ خنجر کا زخم کافی گہرا تھا اور بہت خون بہہ چکا، لیکن خوش قسمتی سے وہ خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سنتے ہی پاکیزہ کے رکے ہوئے سانس بحال ہوئے۔ اس کے قدم بے ساختہ اس کمرے کی طرف اٹھ گئے جہاں فارس کو شفٹ کیا گیا تھا۔ کمرے کے اندر مشینوں کی مدھم پیپ کے درمیان فارس بستر پر بے سود پڑا۔ اس کا وہ روبدار اور پراسرار چہرہ اس وقت انتہائی زرد اور کمزور لگ رہا تھا۔ پاکیزہ دبے قدموں چلتی ہوئی اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہوئی تو اس کے گرم آنسو فارس کے ہاتھ پر گرے، جس سے فارس کے بھاری پلکوں میں ہلکی سی چنبش ہوئی اور اس نے دھیرے سے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں کھولی۔ سامنے روتی ہوئی پاکیزہ کو دیکھ کر فارس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری۔ اس نے کوئی طنز نہیں کیا، کوئی سرد مہری نہیں دکھائی، بس انتہائی نحیف اور مدھم آواز میں اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کسی نے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اپنے خون میں نہا کر موت کے منہ سے واپس آنے والے انسان کی زبان پر اپنی تکلیف کی بجائے اب بھی پاکیزہ کی فکر سن کر پاکیزہ کے صبر کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فارس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دے فارس، میں نے آپ کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ آپ ظالم نہیں، آپ تو میرے محافظ ہیں۔ فارس نے اس کی سچی اور بے ساختہ معافی پر ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی اور اپنا دوسرا کمزور ہاتھ اٹھا کر پاکیزہ کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ہسپتال سے حویلی واپسی کا سفر اس بار پہلے کی طرح ڈراؤنا اور گھٹن زدہ نہیں تھا، بلکہ دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی اور شرمیلی سی فضا تھی جس میں الفاظ سے زیادہ ان کی آنکھیں باتیں کر رہی تھیں۔ گاڑی میں پاکیزہ مسلسل فارس کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کا زخمی جسم ڈرائیونگ سیٹ پر ذرا سی حرکت پر بھی تکلیف سے کسمسا اٹھتا تھا، لیکن اس کے لبوں پر اب وہ پوری اسرار سختی نہیں بلکہ ایک ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ حویلی کے آئینی دروازے جب کھلے تو پاکیزہ کو وہ دیواریں اب قید خانہ نہیں بلکہ ایک محفوظ قلعہ محسوس ہونے لگیں۔ ملازمین کی حیرت زدہ نگاہوں کے درمیان پاکیزہ نے آگے بڑھ کر فارس کا بازو تھاما اور اسے سہارا دے کر سیڑھیوں سے اوپر کمرے تک لے آئی۔ فارس کے لیے قربت اتنی انوکھی اور غیر متوقع تھی کہ اس کی گہری آنکھوں میں پہلی بار پاکیزہ کے لیے ایک واضح اور بے ساختہ محبت کی چمک ابھری جسے وہ اب تک سرد مہری کے کھول میں چھپائے ہوئے تھا۔ کمرے میں آ کر پاکیزہ نے فارس کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے جوتے اتارنے لگی تو فارس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو پاکیزہ؟ میں اتنا بھی بے بس نہیں ہوں۔ فارس کی آواز میں ایک مخصوص مردانہ جھجک تھی، لیکن پاکیزہ نے اس کا ہاتھ واپس بیڈ پر رکھتے ہوئے اپنی معصوم اور بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جس نے فارس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دیں۔ آپ بے بس نہیں ہیں فارس، لیکن میں تو اب آپ کی مقروض ہوں نا۔ میری جان بچاتے ہوئے آپ نے اپنا جو خون بہایا، میں ساری زندگی بھی آپ کے قدم دباؤ تو اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ فارس کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے کی سچائی اور جھکی ہوئی پلکوں کی حیا میں کھوس آ گیا۔ اس نے آہستہ سے پاکیزہ کی ٹھہری ٹھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اپنی گہری نشیلی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک انتہائی نرم اور دلفریب سرگوشی کی۔ احسان کی قیمت قدم دبا کر نہیں چکائی جاتی پاکیزہ، اور میں نے جو کیا وہ کوئی احسان نہیں بلکہ میرا فرض تھا، جسے ادا کرنے کے لیے میں نے وہ طعنے اور نفرتیں بھی سہیں جو تم مجھے روز دیتی۔ پاکیزہ کا چہرہ شرمندگی اور ندامت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں چرائیں، لیکن فارس کی گرفت اس کے ہاتھ پر ذرا سی سخت ہوئی اور اس نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ایک وعدہ کیا، وقت آ گیا پاکیزہ کہ میں تمہارے سامنے اپنی خاموشی کا وہ پردہ ہٹا دوں جو میں نے نکاح کی رات سے تم پر ڈال رکھا ہے۔ کل رات میں تمہیں وہ سچ بتاؤں گا جو میں نے اس ڈائری کے پنوں میں چھپا رکھا ہے۔ تم جان جاؤ گے کہ اس رات تمہارے کمرے میں جو شخص آیا تھا وہ کون تھا اور میں وہاں پہلے سے کیوں موجود تھا۔ حویلی کی پرسکون فضاؤں میں اب بھی فارس اور پاکیزہ کی اس نئی اور انوکھی قربت کی مٹھاس پوری طرح گھلی بھی نہیں تھی کہ اگلے ہی دن دوپہر کے وقت حویلی کے آہنی دروازے پر ہونے والے شور نے عارضی سکون کو بری طرح درہم برہم کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی پاکیزہ جو اپنے ہاتھوں سے فارس کو سوپ پلا رہی تھی، اس سے اچانک ہنگامے پر چونک اٹھی اور اس کے چہرے کا رنگ اس وقت بالکل فک پڑ گیا جب ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ کمال احمد اپنی بیگم اور بیٹی کے ساتھ زبردستی اندر داخل ہو رہے ہیں۔ پاکیزہ کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی کیونکہ اسے اب معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا اپنا سگا ماموں ہی وہ بھیانک درندہ ہے جس نے کل اسے مروانے کے لیے گھنٹے بھیجے تھے۔
اس کا دل چاہا کہ وہ بھی جا کر اس منافق انسان کے منہ پر تھوک دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جذباتی قدم اٹھاتی، فارس نے بڑی نرمی سے اس کا کامتا ہوا ہاتھ تھام لیا اور اپنی گہری پراسرار آنکھوں سے اس پرسکون رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ باہر حال کی طرف قدم بڑھائے۔ حال میں داخل ہوتے ہی کمال احمد نے ایک انتہائی گھناؤنا اور جھوٹا ہمدردی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے آگے بڑھ کر پاکیزہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی اور مکرانہ آنسو بہاتے ہوئے بولا، میری بچی، مجھے جیسے ہی خبر ملی کہ تم پر اور اس فارس پر قاتلانہ حملہ ہوا، میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں تو اس دن سے ڈر رہا تھا کہ یہ دشمنیوں والا انسان تمہیں بھی مروا دے گا۔ چل میرے ساتھ، اس گھر میں تیری جان کو خطرہ ہے، میں تجھے یہاں ایک پل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بلقیس بیگم اور مانو نے بھی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اس جھوٹی ہمدردی میں اپنا حصہ ڈالا اور پاکیزہ کو فارس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ پاکیزہ کو اس کے اس غلیظ روح پر اتنی شدید گھن آ رہی تھی کہ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور وہ غصے سے پھٹنے ہی والی تھی کہ اچانک حویلی کے اس وسیع ہال میں فارس کی ایک پراسرار اور سرد اور کاٹدار ہنسی گونجی، جس نے ان تینوں کے مکرانہ قدموں کو وہیں زمین میں گاڑ دیا۔ فارس اپنے زخمی پہلو پر ہاتھ رکھے انتہائی رعبدار اور پروقار انداز میں چلتا ہوا کمال احمد کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی غصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی شعلہ بار اور طنزیہ چمک تھی جو کسی بہت بڑے طوفان کی پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اس نے کمال احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھہرے ہوئے مگر ہیبت ناک لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کمال صاحب، پاکیزہ کو اس کے اصل ہمدردوں کے پاس ہونا چاہیے۔ میں کل رات اس حویلی میں خاندان کے تمام بزرگوں کے لیے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں، آپ بھی آئیے گا۔ کل رات سب کے سامنے سارے حساب کتاب اور لین دین برابر ہوں گے اور کل رات یہ فیصلہ ہوگا پاکیزہ کس کے ساتھ جائے گی اور کون کس انجام کو پہنچے گا۔ فارس کے اس اچانک اور پراسرار فیصلے نے کمال احمد اور بلقیس بیگم کو اندر تک ہلا دیا، لیکن وہ اسے اپنی جیت سمجھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حویلی کے اس وسیع و عریض حال میں آج کسی پرتعیش دعوت کا نہیں بلکہ ایک ایسی خوفناک عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا جس فضا میں ایک پراسرار سی خاموشی اور تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ قیمتی فانوسوں کی روشنی میں خاندان کے تمام معزز بزرگ رشتہ دار اور خود کمال احمد، بلقیس بیگم اور ماہ نور اپنی پوری شان و شوکت اور مکرانہ مسکراہٹوں کے ساتھ صوفوں پر براجمان تھے۔ کمال احمد کے چہرے پر ایک فاتحانہ غرور تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ آج وہ اس کے سامنے فارس کو ایک خونی دشمن ثابت کر کے پاکیزہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور پھر اس کے اربوں کی جائیداد اور اس کی جان دونوں کا سودا بآسانی کر لے گا۔ بلقیس بیگم اور ماہ نور بھی آپس میں خسر پسر کرتے ہوئے فارس کی ذلت کا انتظار کر رہی تھیں کہ اچانک حال کے باہری دروازے کھلے اور فارس اپنی مخصوص رعبدار اور ہیبت ناک شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس کے چہرے کی سرد مہری کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پاکیزہ کا ہاتھ تھا جس کے چہرے پر اضطراب اور تجسس کے ملے جلے تاثرات تھے، دوسرے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول۔ فارس کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی حال میں پن ڈراپ سائلنس چھا گیا اور سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ فارس نے حال کے وسط میں کھڑے ہو کر سب پر ایک طائرانہ اور کاٹدار نگاہ ڈالی اور پھر اس کی نظر کمال احمد کی مکروہ مسکراہٹ پر جا ٹھہر گئی۔ اس نے انتہائی پرسکون اور گجدار آواز میں محفل کو مخاطب کیا، آپ سب کا شکریہ، آپ اس دعوت میں تشریف لائے۔ آج کی رات میں نے آپ سب کو یہ بتانے کے لیے زحمت دی کہ کمال صاحب اپنی بھانجی پاکیزہ کو میرے اس غیر محفوظ گھر سے لے جانا چاہتے ہیں جہاں اس کی جان کو بظاہر خطرہ ہے، لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری حویلی سے زیادہ پاکیزہ کے لیے ان کا وہ نام نہاد محفوظ گھر کیسا ہے۔ فارس کی اس طنزیہ بات پر کمال احمد نے غصے سے کھڑے ہو کر چیخنا شروع کر دیا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرے گھر سے زیادہ محفوظ جگہ میری بھانجی کے لیے اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بکتا، فارس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ دبایا اور ہال کے ایک طرف لگی ہوئی بڑی اسکرین اچانک روشن ہوئی جس پر ایک ویڈیو پلے ہونے لگی۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہی ہال میں موجود ہر شخص کے رنگ اڑ گئے اور بلقیس بیگم کے حلق سے ایک گٹی گٹی سی چیخ نکلی۔ اسکرین پر چلنے والی ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا نکاح والی رات کمال احمد کے گھر میں پاکیزہ کے کمرے کی طرف اندھیرے میں جو شخص بڑھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی گنڈا تھا جس نے کل پاکیزہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ ویڈیو کا زاویہ بدلتا رہا اور وہ گنڈا کمرے میں گھس کر پاکیزہ کا منہ دباتا ہے اور عین اسی وقت فارس کیمرے کے فریم میں داخل ہو کر اس گنڈے کو دبوچتا ہے۔ حال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ بلقیس بیگم اور ماہ نور کے چہروں سے خون نچڑ گیا کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ گنڈا ان کا بھیجا ہوا تھا جس نے پاکیزہ کو عزت اچھانی تھی، لیکن ویڈیو کے اگلے ہی منظر نے اسکرین پر وہ گنڈا فارس کے ہاتھوں میں
पिटते हुए अपनी जेब से एक तेज धार खंजर निकालता है और पाकीज़ा के दिल में घोंपने की कोशिश करता है, जिस पर फारिस अपना हाथ बीच में लाकर खंजर का वार रोकता है। हाल में मौजूद सब लोग सख्ती में आ गए, क्योंकि ये इज्जत लूटने का नहीं बल्कि खुल्लम खुला कत्ल का इरादा था। और फारिस ने रिमोट से स्क्रीन ऑफ करके कमाल अहमद की तरफ उंगली उठाते हुए एक ऐसी धाड़ मारी जिससे हवेली की दीवारें लरज उठी। अगर बल्किस बेगम ने इसे पाकीज़ा की इज्जत छानने के लिए भेजा था तो इसके हाथ में वो खंजर किसने दिया? कमाल अहमद, बताओ सबको कि तुम अपनी भांजी को मारना क्यों चाहते हो? हाल में छाया हुआ मौत का सा सन्नाटा अब एक भयानक इस तरह में बदल चुका था। बड़ी सी स्क्रीन पर चलने वाली इस सीसीटीवी फुटेज ने बल्किस बेगम और महानूर के पैरों तले से ज़मीन खींच ली, क्योंकि वो तो यही समझती रही थी कि निकाह वाली रात पाकीज़ा के कमरे में जाने वाला वो शख्स इसका बेचा हुआ मोहरा था, जिसने सिर्फ पाकीज़ा को बदनाम करना था। लेकिन स्क्रीन पर इस शख्स के हाथ में चमकता हुआ खंजर देखकर बल्किस बेगम की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बेसाख्ता चिल्ला उठी, नहीं, ये वो आदमी नहीं है जिसे मैंने भेजा था। मैंने तो सिर्फ इस लड़की को घर से निकालना चाहती थी। मैं किसी को इसे जान से मारने का नहीं कहा था। इनके इस बौखलाहट भरे इतराफ़ ने महफिल में मौजूद तमाम रिश्तेदारों को शशदर कर दिया। सबकी नफरत भरी निगाहें अब बल्किस बेगम और महानूर पर थीं, जो अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुकी थीं। लेकिन फारिस के चेहरे पर अभी तक वो पूरी इसरार, तंजिया और खौफनाक मुस्कुराहट कायम थी, जो किसी बहुत बड़े तूफान की निशानदी कर रही थी। पाकीज़ा सदमे और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ फारिस की मजबूत बाजू को थाम कर खड़ी थी। इसका जहन साएं साएं कर रहा था। अगर वो मानी जान ने इसे मारने के लिए नहीं भेजा तो फिर वो कातिल कौन था और इसे किसने भेजा? फारिस ने बल्किस बेगम की चीखों पुकार को नज़रअंदाज करते हुए अपनी भारी गरजदार कदमों से चलते हुए कमाल अहमद के बिल्कुल सामने आकर खड़े होने का फैसला किया, जिसका चेहरा इस वक्त पसीने से शराबूर था और इसकी वो मकाराना रौनक ज़मीन पर सो चुकी थी। फारिस ने इसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सर्द और काटदार लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक है बल्किस बेगम, आपका भेजा हुआ दो टके का गुंडा तो कमरे तक पहुंचने से पहले ही मेरे आदमियों के हत्थे चढ़ गया था और पिछले कई दिनों से मेरे तय खाने की हवा खा रहा है। लेकिन जिस प्रोफेशनल कातिल ने इस रात खिड़की के रास्ते पाकीज़ा के कमरे में दरअंदाजी की और खंजर से इसकी जान लेने की कोशिश की, वो किसी और का नहीं बल्कि इस मुअज़्ज़ज़ पारसा और हमदर्द मामू कमाल अहमद का भेजा हुआ मौत का फरिश्ता था। ये सुनते ही पाकीज़ा के हलक से एक दिलखराश चीख निकली, मेरे मामू जान, नहीं ये झूठ है। मामू जान मुझे क्यों मारना चाहेंगे? मैं तो इनकी सगी भांजी हूँ। वो तो मेरे वाहद हमदर्द थे। वो रोते हुए कमाल अहमद की तरफ बढ़ी, लेकिन फारिस ने इसे सख्ती से अपने पीछे कर लिया। कमाल अहमद ने बौखलाहट और गुस्से में चीखते हुए फारिस की तरफ हाथ उठाया, ये बकवास कर रहा है ये शख्स, तुम सब इसकी आवाज़ों में आ रहे हो। मैं अपनी बहन की इकलौती निशानी को क्यों मारूंगा? इसके पास क्या सबूत है कि वो कातिल मैंने भेजा था? ये सब एक साजिश है मुझे फंसाने की। कमाल अहमद की इस ज़ियानी कैफियत और झूठी कस्मों के दरमियान फारिस की आंखों में एक ऐसी वहशतनाक चमक उभरी। इसने अपनी जेब से एक पुरानी स्याह रंग की डायरी निकाली, जिससे देखकर कमाल अहमद का खून खुश्क हो गया। फारिस ने डायरी को हवा में लहराते हुए एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली धाड़ मारी जिससे हवेली की फिजा गूंज उठी। सबूत ये है कमाल अहमद, ये डायरी जिसमें तुम्हारे इन गुनाहों की दास्तान लिखी है जो तुमने पाकीज़ा के वालिदैन का खून करके शुरू की। और आज मैं बताऊंगा कि निकाह वाली रात इस कमरे में पहले से क्यों मौजूद था और मेरा पाकीज़ा के मरे हुए बाप से क्या रिश्ता है। फारिस के हाथ में मौजूद वो स्याह और बसीदा डायरी कमाल अहमद के लिए मौत के किसी ऐसे परवाने से कम नहीं थी जिसने इसके तमाम मकारियों, इज्जत और नाम नहाद पारसाई का जनाजा निकाल दिया। हाल में मौजूद हर शख्स की सांसें सीने में अटकी हुई थीं और पाकीज़ा की फटी हुई आंखें बारी बारी अपने इस खूनी मामों और फारिस के गजबनाक चेहरे को देख रही थीं। फारिस ने डायरी खोली और इंतहाई काटदार गूंजती हुई आवाज़ में बोलना शुरू किया, जिसने हवेली की फिजा में एक जलजला बर्पा कर दिया। ये डायरी पाकीज़ा के मरे हुए वालिद की, कमाल अहमद, जिसके आखिरी पन्नों पर तुम्हारी इस गलाजत और लालच की पूरी दास्तान दर्ज है। जब तुमने इनकी अरबों की जायदाद हड़प करने के लिए इनकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए और तुम सोचते थे तुम्हारा ये राज इसके साथ ही दफन हो गया, तो सुन लो गाजिब इंसान, जिस रात तुमने पाकीज़ा के वालिदैन का खून किया, इस रात इनकी गाड़ी ड्राइव करने वाला इनका वफादार दोस्त और बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप था, जो इनकी जान बचाते हुए खुद भी मारा गया। लेकिन मरने से पहले इसने ये डायरी और पाकीज़ा की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ बेआसरा यतीम के कांधों पर डाल दी। ये भयानक सच सुनकर पाकीज़ा के पैरों तले से ज़मीन मुकम्मल तौर पर खिसक गई। इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और वो सदमे से लड़खड़ाई, लेकिन फारिस के मजबूत बाजू ने इसे गिरने से बचा लिया। कमाल अहमद का चेहरा खौफ और जिल्लत से स्याह पड़ चुका था। वो पसीने में शराबूर पीछे हट रहा था, जबकि बल्किस बेगम और महानूर पर सख्ता तारी था। फारिस ने पाकीज़ा की आंखों में झांकते हुए वो आखिरी राज भी फाश कर दिया जिसने पाकीज़ा की रूह को अंदर तक चीर कर रख दिया। निकाह वाली रात में तुम्हारे कमरे में इसलिए मौजूद था
پاکیزہ، کیونکہ مجھے مخبری مل چکی تھی کہ کمال احمد آج رات تمہیں قتل کروا کر ساری جائیداد اپنے نام کروانے والا ہے۔ میں نے اس قاتل کو تو دبوچ لیا، لیکن جب بلقیس بیگم نے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا تو میرے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر میں اس رات سچ بول دیتا تو یہ مکار انسان پولیس کو رشوت دے کر کہانی پلٹ دیتا اور تم پھر اسی کے پاس رہتی جہاں وہ تمہیں کسی زہر سے یا کسی حادثے میں مار دیتا۔ اس لیے میں نے یہ ظالم اور درندے کا روپ دھارنا قبول کیا، خود پر تمہاری عزت اچھالنے کی تہمت لگائی اور تمہاری نفرتیں اور تانے سہ کے، تاکہ میں تم سے نکاح کر کے تمہیں قانونی طور پر اس غلیظ انسان کے پہنچ سے دور اپنی اس حویلی میں لا سکوں جہاں میری جان جانے کے بعد ہی کوئی تم تک پہنچ سکتا تھا۔ فارس کی یہ قربانی، اس کا یہ جنون اور اس کی یہ عظیم محافظت سن کر پاکیزہ کے دل پر جیسے کسی نے آرے چلا دیے ہوں۔ وہ جس انسان کو اپنا برباد کرنے والا سمجھتی رہی، وہ تو اپنا سب کچھ لٹا کر اس کی جان بچا رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے فارس کا کالر پکڑ کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جذباتی لمحے مزید طویل ہوتا، کمال احمد کو جب اپنا انجام بالکل سامنے نظر آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اور درندگی اتر آئی۔ اس نے اچانک اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک بھاری ریوالور نکالا اور اسے سیدھا پاکیزہ اور فارس کے طرف تانتے ہوئے ایک ایسی خوفناک ہیبتناک چیخ ماری جس نے میں نے مارا اس کے ماں باپ کو، اور آج میں تم دونوں کو بھی اس حویلی میں دفن کر دوں گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہو جاؤ فارس۔ کمال احمد کے ہاتھ میں چمکتا ہوا پستول اور اس کے پاگل پن سے بھری ہوئی خونی آنکھیں دیکھ کر حال میں موجود خواتین کی چیخیں نکل گئیں، بلکہ اس بیگم اور مہانور خوف سے کانپتے ہوئے صوفوں کے پیچھے چھپ گئیں، جبکہ معزز مہمانوں پر موت کا خوف طاری ہو گیا۔ لیکن فارس کے چہرے پر اس پستول کو دیکھ کر رتی برابر خوف نہیں آیا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری جس نے کمال احمد کو مزید بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا۔ فارس نے پاکیزہ کو مکمل طور پر اپنی اوٹ میں چھپایا اور انتہائی پرسکون لہجے میں بولا، تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی یہی ہے کمال احمد کہ تم خود کو خدا سمجھ بیٹھے۔ ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھو تمہاری اس موت کی دھمکی کا گواہ کون کون ہے۔ فارس کی بات مکمل ہوتے ہی حویلی کے بیرونی دروازے سے پولیس کے سائرن کان پھاڑ دینے والی آواز گونجنے لگی۔ اگلے ہی لمحے بھاری بوٹوں کی دمک کے ساتھ درجنوں مسلح پولیس اہلکاروں نے ہار کے دروازے توڑ کر اندر دھاوا بول دیا۔ کمال احمد کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کی ٹانگیں خوف سے کانپنے لگیں۔ فارس نے کل رات ہی تمام ثبوت، ڈائری اور CCTV فوٹیج پولیس کے اعلیٰ حکام تک پہنچا دی تھی، اور آج کی یہ دعوت دراصل کمال احمد کی اس آخری اعتراف جرم کے لیے بچھایا گیا ایک جال تھا۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر کمال احمد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی اور اسے کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ کمال احمد کی ساری رعونت، سارا غرور اور اربوں کی جائیداد کا نشہ خاک میں مل چکا تھا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، معافیا مانگ رہا تھا، لیکن اب کوئی اس کا ہمدرد نہیں تھا۔ بلقیس بیگم اور مہانور اپنے مکروہ ارادوں، لالچ اور حسد کی آگ میں جل کر سب کچھ کھو چکی تھیں۔ وہ روتے پیٹتے ہوئے خالی ہاتھ حویلی سے ذلیل ہو کر نکل گئیں، جبکہ باقی تمام مہمان بھی فارس کی اس عظیم قربانی اور دانشمندی پر حیرت اور ستائش کے ملے جلے تاثرات لیے رخصت ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں وہ پرہجوم اور ہنگامہ خیز حال بالکل خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف ایک گہری پرسکون خاموشی تھی جس میں دو دھڑکتے ہوئے دلوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پاکیزہ، جس کے قدموں میں ندامت اور پچھتاوے کی زنجیریں پڑی تھیں، وہ آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ دھیرے دھیرے فارس کے قریب آئی اور شدت و جذبات سے ٹوٹ کر فارس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دے فارس، خدارا مجھے معاف کر دے۔ میں نے آپ کو ظالم کہا، درندہ کہا، آپ سے نفرت کی، جبکہ آپ تو میرے لیے خدا کا بھیجا ہوا وہ فرشتہ تھے جس نے مجھ پر اپنے خون اور اپنی عزت کی قربانی دی۔ میں کتنی اندھی تھی جو آپ کی آنکھوں کی سچائی نہ دیکھ سکی۔ پاکیزہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ فارس کی آنکھوں میں بھی پہلی بار ایک نرم اور آبدیدہ سی چمک ابھری۔ اس نے جھک کر پاکیزہ کو اپنے مضبوط بازوں میں سہارا دے کر اٹھایا اور اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر ایک ایسی دل فریب اور گہری اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا جس نے پاکیزہ کے دل کو تمام زخم بھر دیے۔ فرشتے نہیں روتے پاکیزہ، اور میں تو ایک عام انسان ہوں جو اس رات تمہارے کمرے میں تمہاری جان بچانے گیا تھا، لیکن جب میں نے تمہیں اپنے قدموں میں گر کر روتے اور صفائیاں دیتے دیکھا تو میں صرف تمہاری جان ہی بچانا چاہتا تھا، بلکہ میں اسی پل اپنا دل، اپنی جان اور اپنا سب کچھ تمہارے نام کر چکا تھا۔ میں نے تم سے انتقام نہیں لیا پاکیزہ، میں نے تو تم سے ایک ایسی دیوانہ وار محبت کی ہے جس کے لیے میں 100 بار بھی مرنا پڑے تو مر جاؤں گا۔ فارس کے ان ڈوبے ہوئے سچے اور رومانوی الفاظ نے پاکیزہ کی روح کو ایک ایسی ابدی خوشی اور سکون سے سرشار کر دیا جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر حیا اور محبت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ فارس کے گیت لپیٹ لیے اور فارس نے بھی اسے اپنی مضبوط سینے سے لگا کر ہمیشہ کے لیے اپنے حصار میں چھپا لیا، اور یوں نفرت، سازشوں اور غلط فہمیوں کی راکھ سے جنم لینے والی یہ تہمت عشق کی ایک بے حد خوبصورت اور امر اور سچی محبت
کلاس وال انجام تک پہنچ گئی۔